शैतान को कंकर मारो, जमरात की रमी करो, मारो कंकर, एक दीवार बनी है उसे कंकर मारो, अल्लाह का दुश्मन जान के उसे मारो। अब तुम उसे मार करके निकले तो अब कुर्बानी दो, अब कुर्बानी करो। हाजी ने कुर्बानी की, जो तमत्तो हज वाला था उसने कुर्बानी करी। अब फरमाया इस तरह करो, ये मेरे दिए हुए बाल हैं, तुम्हारे सर पे ने मुंडवा दो। मुंडवा दिए। मालिक अब क्या करें? फरमाया अब जाओ जाके बैतुल्लाह का फिर से तवाफ करो। अल्लाह ये सारा क्या है? फरमाया मेरी तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हजर अस्वद को चूमने लगे तो फरमाने लगे तू पत्थर है, तो क्या नफा नुकसान देगा, मैं तुझे कभी ना चूमता। हाय हजरत उमर के लफ्ज देखिए, फरमाया मैं तुम्हें कभी ना चूमता, तू पत्थर है, पर मैं तुझे बार बार चूमूंगा इसलिए कि तुझे मदीने वाले रसूल ने चूमा है। मैं चूमूंगा, बार बार चूमूंगा। ये इश्क है, ये ज़ौक है, ये दर्द है, ये कैफ है, ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं। ये हज का फलसफा समझिए जो बुजुर्गों ने किताबों में दर्ज फरमाई हैं, और जो बाज जगह हम कम इल्मों की समझ में भी चंद बातें आती हैं। कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है। उस पर इस घर का हज फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है, जो माल रखता है, हिम्मत रखता है, वो यहां आएगा। हज बुनियादी तौर पर एक आशिकाना इबादत है, एक आशिकाना इबादत है। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो माली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बदनी होती हैं। ज़कात देना माली इबादत है, फितराना देना माली इबादत है, सदका तो खैरात माली इबादत है, नमाज पढ़ना ये बदनी इबादत है, रोजा रखना बदनी इबादत है, नफल अदा करना ये। हज वो अजीम नेमत है, वो इबादत है जो मुरक्कब है, माल भी खर्च होता है और वजूद की ताकत भी लगती है, माली भी है और बदनी भी है। और नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे कि जो माल तुम हज पे खर्च करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक एक रुपए पर कई कई हजार का अजर अता फरमाता है। और एक हदीस में यूं भी इरशाद फरमाया कि इनके एक दिरहम पर अल्लाह ताला जो हज पर माल खर्च होता है 10 लाख का अजर अता फरमाता है, 10 लाख का। तो हज माली इबादत भी है और हज बदनी इबादत भी है। अब हज में आप ये देखिए कि इंसान को मिलता क्या है, मुयस्सर क्या होता है, उसने करना क्या है। यहां से जब इंसान चलता है हज के लिए तो वो पूरी दुनिया में आप घूम के देख ले, मुसलमान जहां जहां भी रहते हैं उनका लिबास पहनने का अंदाज अलग है, गुफ्तगू करने का अंदाज अलग है। अहले अरब में भी अब ये हुआ है कि मुख्तलिफ इलाकों में अरबी बोलने के अंदाज मुख्तलिफ हो गए। मुख्तलिफ जगह पे अरबी मुख्तलिफ अंदाज में बोली जाती है। हमारे यहां आप देख लें पाको हिंद में उर्दू बोलने का स्टाइल मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ है। लिबास पहनने का अंदाज भी सब जगहों का अपना अपना है। अब जब आपको हज के लिए जाना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कहा कि लिबास एक जैसा पहनना। तुम करोड़पति हो या अरबपति हो या खरबपति हो, तुमने 2 चादरें, एक तहमत बांध लो, एक ऊपर ओढ़ लो, एक तरह का। और लुत्फ की बात यह है कि सिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सफेद लिबास की इजाजत दी जाती और 2 चादरों की दी जाती तो सब अपनी अपनी मर्जी का सिला लेते। सिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक की तहमत बांध लो, एक ओढ़ लो, अपने अपने लिबास छोड़ो, एक लिबास में आ जाओ। और अब तुमने अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी, बल्कि कहना क्या है, लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई लब्बईक ला शरीक लक लब्बई इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बई। ये तुमने कहना है, अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी। एक लिबास, एक अंदाज़े गुफ्तगू
عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا، لبیک اللہم لبیک، ایک وظیفہ، ایک انداز، اس ایک ترتیب کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے، فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہے، کھلے میدان جاؤ، جا کے مینا میں خیمہ لگا لو، ایک لباس، ایک بولی۔ اب سمجھ آئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوا۔ اب سمجھ آئی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے، ایک کر دیا سب، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب ایک لباس میں ملبوس جانا ہے۔ عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں، عبادت اللہ کی مرضی کرنے کا نام، حضور علیہ السلام کی مرضی پر چلنے کا نام۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو کہا جاؤ، جا کے خیموں میں بیٹھ جاؤ، مینا کے خیموں میں۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نمازیں پڑھنی ہیں جو روٹین سے پڑھتے، بس تمہیں ایک خیمے میں رہنا ہے۔ یا اللہ ہم نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، اور اگر تھوڑا سا آپ یہاں رک کے غور کریں تو دو چادریں اسی طرح اوڑی ہیں جس طرح کفن اوڑا جاتا ہے، بال بچے یہی رہ گئے، بینک بیلنس یہی رہ گئے، اور کہتا بھلا کیا ہے؟ کہتا یہ کہ لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ وہی جس طرح اس نے جانا نہیں سب کچھ چھوڑ کے کفن میں اپنا منہ لپیٹ کے، اسی انداز اللہ آ گیا ہوں نا، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہو گیا۔ جاؤ، جا کے مینا کے خیموں میں بیٹھو، خیمے میں بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا اب 9 ذی الحجہ آئی تو جاؤ، جا کے عرفات میں بیٹھو، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہوئی، سمجھیے گا بات کو، مغرب کی اذان ہوئی تو حکم یہ ہے کہ تم نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، اذان سن لی۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کر لو۔ اب یہاں بتلایا گیا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، وہاں جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کرو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو۔ وہاں تم خیمے میں تھے، مینا میں عرفات میں بھی خیمہ میسر آیا تھا، اب مزدلفہ میں تم نے رات رہنا ہے اور بغیر خیمے کے رہنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میری حکمتیں، میرا تمہارے ساتھ پیار ہے۔ میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو روڑوں پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے، اتنے اتنے موٹے روڑے ہیں، نیچے پتھر پڑے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، بس تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، لیٹے ہوئے۔ اللہ کریم نے حج کے اندر جو اسرار رکھے، جو حکمتیں رکھی، وہاں لیٹے ہیں، سب آرام کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے نکلو، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس آؤ مینا میں، شیطان کو کنکر مارو، جمرات کی رمی کرو، مارو کنکر، ایک دیوار بنی ہے اسے کنکر مارو، اللہ کا دشمن جان کے اسے مارو۔ اب تم اسے مار کر کے نکلے تو اب قربانی دو، اب قربانی کرو۔ حاجی نے قربانی کی، جو تمتع حج والا تھا اس نے قربانی کری۔ اب فرمایا اس طرح کرو، یہ میرے دیے ہوئے بال ہیں، تمہارے سر پہ نے منڈوا دو، منڈوا دیے۔ مالک اب کیا کریں؟ فرمایا اب جاؤ، جا کے بیت اللہ کا پھر سے طواف کرو۔ اللہ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا میری تم سے محبت ہے، تمہاری مجھ سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے، تو کیا نفع نقصان دے گا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہائے حضرت عمر کے لفظ دیکھیے، فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، پر میں تجھے بار بار چوموں گا اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوما ہے، میں چوموں گا، بار بار چوموں گا۔ یہ عشق ہے، یہ ذوق ہے، یہ درد ہے، یہ کیف ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ سمجھیے۔ اچھا بلا سیانہ آدمی ہے، وہ چلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے، وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، وہ اس کا انداز بڑا پروقار ہے، چلنے کا طریقہ۔
لیکن جب وہ صفا مروہ کرتا ہے نا، کر کیا رہا ہے؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں بھاگنا ہے۔ کیوں بھاگنا؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ بھاگی تھی۔ جناب ہاجرہ، یا اللہ، وہ تو پانی کے لیے بھاگی تھی، تو یہاں تو حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہے، گلے سے لٹکائے ہوئے ہے، سامنے کولر لگے ہوئے ہیں، اللہ کیوں بھاگے؟ فرمایا بس اس کا بھاگنا پسند ہی بڑا آیا، تو میرے حکم پر اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی تھی تو پسند ہی بڑا آیا ہے۔ بڑا بڑا بابکار عالم فاضل شیخ بھاگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، یہ اس کے حکم پہ دوڑ رہا ہے۔ وہ تو علت تھی، وہاں تو وجہ تھی، وہاں تو مسئلہ تھا، لیکن یہ دوڑے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک حکمت ہے، ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے۔ حج کے موقع پر جتنے کام ہیں، اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا نا کہ میں سمجھوں یہاں حکمت کیا ہے، یہاں حکمت کیا ہے، تو یہ تو نادان رہ جائے گا، عقل تو ٹھوکریں کھائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے، نبی کریم کا غلام کر دے، عقل کو حضور کا غلام کر دے، اور ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، درد سے آگے بڑھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ ساری اللہ سے محبت کی باتیں ہیں، یہ اس سے پیار کی دلیلیں ہیں، یہ عشق الہی ہے جو انسان کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے، جو اس کو سنوارتا ہے، جو اس کو نوازتا ہے، جو اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے گا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام عرض کرنے کے بعد دونوں بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں وہ دونوں خاموش ہی تھے، تو حضور فرمانے لگے میں نہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے، بتاؤں میں؟ اور اس کی حضور کمال ہو جائے اگر آپ بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے نا کہ ہم اپنے گھر سے جب کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں تو وہ کیسا ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، پھر طواف کریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر شام تک عرفات میں ٹھہریں تو ثواب کتنا ہے؟ حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ پھر ہم جب جمرات کی رمی کریں، گویا شیطان کو کنکر ماریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم طواف کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ طواف جس کو آپ رکن اعظم ہے جو حج کا، طواف افاضہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے، طواف زیارت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں پوچھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بالکل ہم یہی سوال کرنے آئے تھے، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، حضور فرمانے گئے لو بھئی سنو بات، لو بھئی، کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھئی سنو، پھر بات سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہو اور تمہاری ناکا، تمہاری اونٹنی جو پاؤں زمین پہ رکھتی ہے، تمہاری سواری جو پیر زمین پہ رکھتی ہے، تو ایک قدم کے عوض اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے۔ اب نیکیاں کم نہیں ہو گئی، جہاز پہ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اونٹنی کے قدموں کے برابر ثواب ملے گا۔ فلسفہ حضور نے بیان فرمایا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا تم نے کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے صفا مروہ کی سعی اس طرح ہے جس طرح تم نے 70 غلام آزاد کر دیے۔ یہ اللہ کی محبت تو ہے ہی، پر حج کے اس فلسفے میں جو اس محبت پر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے، 70 لوگوں کو اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں آج غلام تو نہیں ہے تو 70 قیدی اگر آپ آزاد کرا دیں گے تو کتنے راضی ہوں گے؟
اللہ کتنا راضی ہوگا؟ اگر 70 بے گناہ قیدی، تو فرمایا تم اگر صفا مروہ کی صحیح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہو، کمال ہو گئی، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ فرمایا جب تم شام تک وقوف عرفات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اور دیکھو میرے بندے آئے، اللہ فخر فرماتا ہے، خدا خود امیر مجلس میں اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز کے رستوں سے چل کے آئے ہیں، یہ میری جنت کی امیدوار ہیں۔ اور فرمایا اگر تمہارے گناہ، اے حاجیو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ضرور میں بخش دوں گا، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، اور اے بندو لوٹ جاؤ، تمہیں بخش دیے گئے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو، جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو، تو ہر کنکری جسے تم پھینکتے ہو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وہ خزانہ بن گیا ہے وہاں تمہارے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب تم اپنے سر کا حلق کرواتے ہو، اسے منڈوا دیتے ہو، تو ہر بال جسے تم نے کاٹا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جب تم طواف کرتے ہو، طواف زیارت کرتے ہو، تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوتا، اب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے کہتا ہے، تھپکی دیتا ہے، آئندہ نیک عمل کرنا، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آئندہ سیاںا بن جانا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے پچھلے بخش دیے گئے ہیں، اب آئندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایک ایسی زبردست عبادت ہے۔ دیکھیے وہاں چلنا پڑتا ہے، وہاں سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ایسے کمزور لوگ دیکھے جو بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں اور اس کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے ویل چیئر پہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے کمزور ہیں تو یہاں تک کیسے آ گئے؟ تو کہا بس مالک نے بلایا ہے تو بندوبست بھی فرمایا ہے، اس نے اہتمام بھی کیا ہے، اس نے موقع بھی دیا ہے، اس نے اسباب بھی فراہم کیے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں کا جو انداز ہے، حج بیت اللہ شریف کا جو انداز ہے، وہاں کے جو موقع ہیں، وہاں کی جو عطائیں ہیں، وہاں کا جو کرم ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حج کے موقع پر انسان پہنچتا ہے، اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ تھک گیا ہے، لیکن جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا تو اس کے من میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت کے اندر جو رکت ہوتی ہے، جو کیف ہوتا ہے۔ اور بڑے تھکے ہوئے لوگ 8 ذی الحج کو احرام باندھا تھا، مینا میں گئے تھے، کچھ کو 7 کو ہی باندھنا پڑ گیا تھا، اور پھر وہ مینا بھی گئے، پھر وہ مزدلفہ بھی رہے، پھر وہ عرفات میں بھی وقت گزار کے آئے، پھر شیطان کو کنکر بھی مارے، قربانی بھی ہوئی، سر کے بال بھی منڈوائے۔ اب بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آج ہی مل کے بیٹھے ہیں۔ 10 ذی الحج کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور رات کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ طواف زیارت نہ کل کریں گے، کیونکہ 12 کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا میرا تو دل ہے آج ہی چلے۔ بزرگ کہنے لگے تم چلو گے تو پھر میں بھی چلوں گا۔ اب یہ ہمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ توفیق کون دے رہا ہے؟ یہ نواز کون رہا ہے؟ یہ ذوق کون پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو کھچے ہوئے بلا رہا ہے؟ اسی شام چلے گئے، بڑے تھک گئے، طواف کیا، بڑے رش میں کیا، بڑی مشکل سے کیا، صحیح کی، طواف زیارت کیا، واپس نکلے۔
اب رات کو واپس مینا بھی پہنچنا ہے. اب مشورہ ہوا سستا نہ لیں, تھوڑا بیٹھ نہ لیں. وہ صاحب جو گلی کے کونے تک بڑی مشکل سے دکان سے کچھ چیز لینے پیدل جایا کرتے تھے, وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوا, چلتے ہیں. یہ کس نے ہمت بندھا دی؟ تو سمجھ میں آئی کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. کس ذوق سے لوگ جا رہے ہیں, کیا تڑپ ہے جو لوگوں کو لے کر کے جا رہی ہے. اور لوگ نا, آپ یقین کریں, حجر اسود پہ منہ رکھ کے لوگ روتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے لوگ روتے ہیں. کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے تو لوگ روتے, تڑپتے, سسکیاں لیتے. یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کا سفر کیا, بڑے بڑے جگہوں پہ گئے, بیت اللہ شریف بھی گئے, تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیت اللہ شریف کیا ہے, آپ اس پر بھی تبصرہ کریں. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر فرمانے لگے کہ بیت اللہ شریف کو یوں سمجھ لو جس طرح ماں کا رحم ہوتا ہے, جس میں بچہ 9 مہینے وقت گزارتا ہے. ماں کا رحم, اسے آکسیجن بھی ملتی ہے, غذا بھی ملتی ہے, اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے, حفاظت بھی ہوتی ہے, کھانا بھی ملتا ہے. ماں کا رحم. اور آپ کو پتا ہے ماں کے رحم میں ایک بچہ ہو تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے, 2 ہوں تو پھر بھی پرورش ہوتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی شہر میں نا 10,000 لوگ اضافی جمع ہو جائے نا کسی ایک شہر میں, تو اس شہر کی دکانوں سے کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے, فروٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, پانی کی بوتلیں تک نہیں ملتی, پکوڑے تک نہیں ملتے, نان پکوڑے تک نہیں ملتے. 10,000 آدمی اضافی آ گیا. بیت اللہ شریف وہ ماں کے رحم کی طرح جگہ ہے کہ جہاں 50 لاکھ لوگ اضافی آ جاتے ہیں. اور حج کے موقع پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پیش کر رہے ہیں, یار ایک دودھ کا گلاس مجھ سے لے لو, ایک پانی کی بوتل مجھ سے وصول کر لو, یار یہ تھوڑا میری طرف سے. اور جتنا کھانا آیا ہے وہ بچ ہی گیا ہے, جو کچھ آیا ہے بچ ہی گیا ہے. پھر سمجھ آئی ہے کہ آج میزبانی کرنے والی مخلوق نہیں, آج میزبان کوئی اور ہے. آج کوئی اور ہے جو میزبان ہے, جو لٹا رہا ہے, جو عطا کر رہا ہے, جو نواز رہا ہے, جس کی رحمتیں کرم برکھا کی طرح برس رہا ہے, جو آنے والوں پہ عطائیں کر رہا ہے. حج اتنی ذوق والی, اتنی شوق والی, اتنی درد والی بات. آپ دیکھیے, میں نے جیسے کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے, چکر لگانے بس حاجی لگا رہا ہے. حجر اسود کو چومنا ہے تو بہرحال اسے چوم رہا ہے, نفل پڑھنے ہیں تو بہرحال پڑھ رہا ہے, آب زمزم پی رہا ہے, صفا مروہ کے بیچ دوڑ رہا ہے. اب نا جب اس نے طواف زیارت کر لیا تو اگلے 2 دن پھر اس نے مینا میں رہنا ہے, کوئی اضافی کام نہیں کرنا. 11-12 ذی الحج کو, چاہے تو 13 کو بھی رہے, اجر ملے. اب اس نے اگلے 2 دن 2 راتیں پھر قیام کرنا ہے مینا میں. کرنا کیا ہے, کوئی بہت بڑی اضافی عبادت ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. بس ساتھ ساتھ کنکر لینے اور جمرے پہ جانا ہے, جمرات پہ شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے. اس کام کے لیے 2 دن وہاں رکا ہوا ہے, اس کام کے لیے. لیکن اس کے حاشیہ خیال سے اعتراض نہیں اٹھتا کہ اتنا سا کام تھا تو 1 دن میں ہو جاتا. یہ سمجھ رہا ہے کہ اس خیمے میں خود نہیں بیٹھا, کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا. میں خود نہیں بیٹھا, میں کسی کا, یہاں مجھے کسی نے بٹھایا ہے, 2 راتیں رہا ہے, خیمے میں قیام کیا, صرف اس کو کنکر مارنے, صرف اس نے اظہار کرنا ہے کہ میں تجھے ناپسند کرتا ہوں. اس نے کنکر مارنے ہیں, کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ کنکر مارنے کا بھی اجر. فرمایا یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا جب میزان عمل پہ تولا جائے گا, تو تمہیں وہاں پتہ چلے گا. وہاں کنکر مارنے ہیں, 2 دن قیام کرنا ہے, پھر اس کو واپس لوٹنا ہے, طواف وداع کرنا ہے. اس کو ہر عبادت میں یہ کوئی فلسفہ نہیں پوچھتا, کوئی حکمت نہیں پوچھتا, کوئی دلیل نہیں پوچھتا. بس اسے حکم ہے کہ تو آ جا, تو یہ پہنچ جاتا ہے. حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے, اللہ نے مجھے موقع دیے. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے حج کے موقع پر اتنے لوگ دیکھے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر.
سیاسی لوگ بھی اور بعض اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر. سنا نا جملہ؟ حالانکہ وہ کئی دفعہ پوری نہر بھی نہیں ہوتی جسے ٹھاٹھے مارتا سمندر بول دیا جاتا. نہر بھی نہیں ہوتی، جھیل بھی نہیں ہوتی. اگر کسی کو انسانوں کا سمندر دیکھنا ہو تو وہ اسے بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا. جس آذان جب ہوتی ہے تو گلیوں سے لوگ یوں ہی نکلتے ہیں اور انسان برتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ سمائے کہاں تھے، یہ کہاں رکے ہوئے تھے، یہ کہاں سو رہے تھے، ان کے بستر کا انتظام کہاں تھا. اب یہ ساری مخلوق خدا ہے، یہ وہاں رکی ہوئی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے بھی، اور اس نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہو وہ بھی حج کے موقع پر حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے ہزاروں کا مجمع دیکھا، سمجھ لیں میں نے لاکھوں لوگ دیکھے اس سال. تو میں نے بیت اللہ شریف کے میں حج کی سعادت سے فارغ ہو چکا تھا، میں نے نا بیت اللہ شریف کا غلاف تھام لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اتنے بلائے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ اتنے بلا لیے. فلسفہ حج میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، قبولیت کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، قبول کرنے والا مالک ہے. ہاں، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلی اللہ تعالی علیہ. تو میں اور آپ شکوہ نہیں کریں، میں اور آپ اعتراض نہیں کریں، میں اور آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے. حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے بلائے ہیں تو قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں حاطف غیب سے ندا آئی کہ علی تو اس بحث میں نہ الجھ، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کرنا تھا، میں نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے. یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں فلاں آدمی چوتھی دفعہ جا رہا ہے، فلاں پانچویں دفعہ جا رہا ہے، فلاں چھٹی دفعہ جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں. بھئی یہ عبادت ہے، اللہ جس کو توفیق دے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کریم کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کون آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم ملا تھا کہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دیں. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی لوگوں بیت اللہ کا حج کرو، آؤ زیارت کے لیے. تو فرمایا رب کریم نے ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا. جو باپ کی پشتوں میں تھے، ماں کی رحموں میں تھے، جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا، کہ روحوں تک آواز گئی. بعض مشائخ فرماتے جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار وہاں حاضری دے گا. جتنی بار لبیک کہا ہے نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، کہا جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ وہاں حاضری. یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو عطا کی بات ہے کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے، کون کتنی دفعہ وہاں جا کر کے حاضری دیتا ہے، کس کو کتنی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے. تو حج بیت اللہ پہ اس فلسفے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالصتاً محبت الہی کا موقع ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ خالصتاً اس کا کرم ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کو جانا ہے آ جائے. لوگ دنیا جمع ہو گئی، 1,44,000 کا مجمع تھا جب حضور بیت اللہ شریف کا حج کرنے گئے. کس ذوق سے حضور نے حج فرمایا، کس پیار سے نبی کریم نے حج فرمایا. اور آپ فلسفہ سمجھتے جائیے. حضور نے کعبہ بیت اس کو حجر اسود کو چوما، پھر چھڑی لگا کے بھی چوما. ہمارے لیے اشارے تک کو محبوب کریم نے سند بنا دیا. حالانکہ حضور اگر چاہتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ تو رستے چھوڑتے، لیکن چھڑی کو لگا کے چوما. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ جب بہت رش ہو، تمہیں موقع نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ لینا، تم آ گئے ہو تو تمہارا بوسہ بھی ہو ہی گیا ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ہر چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کھول کر بیان فرمایا، کھول کر بیان کر دیا. فرمایا
کہ تم نے استلام بھی کر لیا دور سے اشارہ کر کے تو حجر اسود تمہیں بھولے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا، صبح قیامت تمہاری گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جے ایک قطرہ بخشے میں نے 120 رحمتیں اللہ روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور فرمایا 20 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو خالی بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، خالی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں، 20 رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حج بیت اللہ سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، کیا کیا موتی تھے، کیا کیا پھول تھے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا یہ بھی فلسفہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے لیے حضور نے حقوق کا چارٹر بیان فرما دیا، اپنی امت کو دستور حیات جو دیا وہ بھی خطبہ حجت الوداع میں دیا، حج کے موقع پر امت کو یہ درس دیا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آئیں گے اور وہاں تمہیں ایک عہد بھی باندھنا ہے، وہاں کے خطبے میں تمہیں ایک عہد باندھنا ہے، تم نے آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، دین کو کیسے پھیلانا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے کس تازگی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور جب میرے کریم رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، جب حضور واپس آئے اس وقت منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت بھی پکائی، حضور نے کھانا بھی کھلایا صحابہ کرام کو۔ یہ مقام شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے ہو آئے جہاں کسی کو موقع نصیب آتا ہے، پلٹ کر دیکھیے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل ہی نہیں سکا، جو جا ہی نہیں سکے۔ تو حج بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، جس اجتماع کے اندر مسلمانوں کو ایک دستور دیا نبی کریم علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر بیٹھ کر محبوب کریم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میرے غلاموں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، یاد رکھنا بلغوا انی ولو آیا، اب میری ایک ایک آیت لے کے میدان میں نکل جانا اور دنیا تک پیغام حق پہنچانا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔